जिशान साहब, एक ऐसा जरासीम जो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर्स इसके सामने जो घुटने टेक चुके हैं। आम इंसानों को लगा कि जो मसला खुदा हल नहीं कर सकता वो मसला हमारा साइंस हल करेगा। कोरोना वायरस ने ये बता दिया कि इंसानियत की ज़रूरत हथियार नहीं बल्कि इंसानियत की ज़रूरत मेडिकल साइंस है। मुसलमानों ने कमाल ये कर दिया कि हमारे हिंदू और गैर मुस्लिम भाइयों के अर्थियाँ उठाई हैं। इससे बड़ा आप क्या चाहते हैं? नहीं तो बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि वो अपने बच्चों के लिए सिर्फ संडे वाले पापा थे। रिलीजन और पॉलिटिक्स जब मिल जाते हैं तो फिर वो मज़हब बहुत ख़तरनाक हो जाता है। वो धार्मिक स्थल हैं, जो भी दरगाहें हैं, जो भी संतों के मठ हैं, इन लोगों को ह्यूमन वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो आप अपने दिमाग के इन एप्लीकेशन को सही सेट कीजिए। नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम बहस व नज़र में मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। मोहम्मद अहमद हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। हमारे दाएं और आपके बाएं अल्लामा ज़ीशान अख्तर मिसबाही साहब और हमारे बाएं हैं डॉक्टर मुजीबुर रहमान अलीमी साहब। दोनों मेहमानों का इस्तकबाल है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे लॉकडाउन जो चल रहा है। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन से हमने क्या सीखा, क्या समझा और किस तरह से हम लोगों तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इलाकों से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि लोग परेशान हैं, लोगों की परेशानियां दूर होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की मदद की जा रही है। अब आइए हम सवालों की तरफ रुख करते हैं। जिशान साहब, लॉकडाउन की अगर सरल शब्दों में परिभाषा की जाए तो आप क्या समझते हैं, लॉकडाउन क्या है? लॉकडाउन को हम मुख्तसर लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ये एहतियात है, बचाव है। और आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस में कहा गया है और ख़ुद मुस्लिम हुक्मा ने भी इस बात को कहा है कि एहतियात आधा इलाज है। आप किसी चीज़ से बीमार हैं और किसी भी बीमारी में आप मुब्तला हैं, आप बचाव करें, एहतियात करें, परहेज़ करें तो आधा इलाज है। तो लॉकडाउन मैं समझता हूँ कि उसका बहुत शॉर्ट परिभाषा यही हो सकता है कि लॉकडाउन का मतलब है एहतियात। अगर आप ज़िंदगी में एहतियात करते हैं तो सैकड़ों दुख, परेशानी, मुसीबत, बला से आप महफूज रहेंगे। तो इसका ये मुख्तसर भी है और इसके अलावा ये इसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है और हमें हर चीज़ को पॉजिटिव ही लेना चाहिए। मुजीबुर रहमान साहब, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से बेहतर है, क्या कहेंगे आप? परहेज़ बिल्कुल इलाज से बेहतर है और परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि दवाओं का फ़ायदा उसी वक्त होता है, दवा उसी वक्त असरअंदाज होती है, वो अपना फ़ायदा दिखाती है जब आदमी साथ साथ परहेज़ भी करे। दुनिया का कोई मर्ज़ नहीं है जिसमें डॉक्टर दवा लिखता हो और परहेज़ ना बताता हो। तो इसलिए परहेज़ के पेश नज़र लॉकडाउन के जो भी क़वानीन हैं उसको पालन करना चाहिए, नाफिज करना चाहिए और ये बेहतर तरीक़ा है मर्ज़ से बचने का। जिशान साहब, एक ऐसा जरासीम जो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर्स इसके सामने जो घुटने टेक चुके हैं, तो क्या सीखा आपने लॉकडाउन से, क्या समझा? इस कोरोना ने, जिसको आपने कहा जो नज़र नहीं आता है आम निगाहों में और जिससे पूरी दुनिया दहशत में, खौफ में है, इसने हमें से मुराद इंसान को, इसने इंसान को अपनी औकात बताई कि इंसान को अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, खुदा ने बहुत पावरफुल बनाया है, बहुत ताकतवर बनाया है, बहुत बड़ा बनाया है। लेकिन ये इंसान जितना भी बड़ा हो है, बहरहाल ये मखलूक है, बंदा है, खुदा का बंदा है, खुदा का बनाया हुआ है। इस लिमिटेशन को उसे हमेशा समझना चाहिए। और अक्सर यही हुआ है कि जिस इंसान में, वैसे तो हर इंसान के अंदर ये पावर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं इंसानों में जिनको ख़ास तरह का पावर मिल जाता है। वो चाहे दौलत के पावर हो, हुकूमत हो, हुस्न व जमाल हो, इक़्तिदार हो, गवर्नमेंट हो, बादशाहत हो, इल्म हो, नॉलेज हो, साइंस हो। तो ये पावर के मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ये उसके अंग हैं जी। तो ये पावर सेंटर जिन लोगों को मिलता है आम तौर पे वो मगरूर और मुतकब्बिर हो जाते हैं। अब जानते हैं इंसानी तारीख़ में नमरूद और फ़िरऔन ये बादशाह गुज़रे हैं। क्या हुआ? दौलत ने इनको इतना अपने बारे में गलतफ़हमी पैदा कर दी कि दौलत की रेल पेल ने, बादशाहत ने, हुकूमत ने, ताकत ने इनके अंदर खुदाई का वहम पैदा कर दिया और वो ये समझने लगे कि हम खुदा हैं। आज जबकि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी ताकत सामने आई है वो साइंस है। अब इस साइंसी पावर की वजह से
دو گمراہیاں پیدا ہوئیں. ایک گمراہی تو یہ پیدا ہوئی کہ جو لوگ بڑے سائنٹسٹ ہیں، جن کے پاس بڑا نالج ہے، یا اس نالج کو جو لوگ دولت کے بدل بوتے پہ خریدے ہوئے ہیں، ان کے اندر ایک خدائی کا وہم پیدا ہو گیا، بدگمانی پیدا ہو گیا، غلط فہمی پیدا ہو گئی، اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم جیسا چاہے دنیا کو ویسا ہی چلا سکتے ہیں. دوسری غلط فہمی پیدا ہوئی عام انسانوں کو لگا کہ جو مسئلہ خدا حل نہیں کر سکتا وہ مسئلہ ہمارا سائنس حل کرے گا. یہ بھی تو گویا کہ سائنس والوں یا پاور والوں میں بھی غلط فہمی پیدا ہوئی، اور جو نیچے کا طبقہ ہے اس میں بھی غلط فہمی پیدا ہوئی. اس کرونا نے، اس مہاماری نے، اس لاک ڈاؤن نے بتایا کہ دونوں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. سائنس یقینی طور پہ پاور ہے، سائنس یقینی طور پہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت جب ہی رہتی ہے کہ جب اس کا استعمال ہم کچھ حدود پازیٹیو کرتے ہیں اور حدود میں کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ کرونا کے حوالے سے جو باتیں آئی ہیں اس میں ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ کیوں پیدا ہوا. اس میں مختلف تھیریز آئی ہیں جب جانتے ہیں، اور کسی تھیری پہ اب تک کوئی ڈیسیزن نہیں لیا جا سکا فائنل کہ کیا وجہ ہے. لیکن بہرحال ایک تھیری یہ بھی ہے کہ یہ سائنس کا مس یوز کے ذریعہ یہ پیدا ہوا. تو آپ سائنس کو مس یوز نہ کریں، اور سائنس کی وجہ سے آپ خدا بننے کا گمان نہ کریں، بلکہ شٹ ڈاؤن کریں. اپنے غرور کو، اپنی انانیت کو، اپنی غلط فہمی کو ذرا محدود رکھیں. جب آپ اپنے اوقات میں رہیں گے تب آپ انسان بنیں گے. آپ سب سے بڑے ہیں، یقینی طور پہ انسان سب سے بڑا ہے، لیکن ایک لیئر ایسا آتا ہے وہاں جہاں پہ انسان چھوٹا ہوتا ہے، وہ ہے خدا کا لیئر، کہ خدا کے لیئر سے چھوٹا ہے. اس بات کو اسے سمجھنا چاہیے. مجیب صاحب، انسان جس کی جو سب سے محبوب غذا ہے ایک مکھی کا تھوک ہے، یعنی مدھ مکھی کا تھوک ہے، اور اس کا سب سے محبوب لباس ریشم یعنی کیڑے کا تھوک ہے، اس کو غرور کس بات کا ہے؟ انسان اصل غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے جب وہ حقائق پہ نظر نہیں رکھتا، جب چیزوں کی تہ تک نہیں پہنچتا، اپنے ریسرچ کے صحیح مقصد تک نہیں پہنچتا تو وہ دھوکہ کھا جاتا. آج کا انسان دھوکے میں ہے. قرآن نے بہت صاف لفظوں میں کہا، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بے شک انسان گھاٹے میں ہے، لیکن وہ انسان جو اپنے مالک و خالق پر، اپنے رازق پر، اپنے پیدا کرنے والے پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے حکم کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے، وہ لوگ گھاٹے سے باہر ہیں. اور ساتھ ساتھ وہ انسان جو ایمان اللہ پہ، اپنے رب پہ، اپنے مالک و خالق پہ ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے لیے بھلائی اور صبر کی تلقین کرنے والا، دعوت دینے والا بن جاتا ہے، تو وہ پلس پوائنٹ اس کے لیے ہو جاتا ہے. تو انسان کو اصل پیدا کیا اللہ نے اپنے حکم کی فرما برداری کے لیے، اپنے ربوبیت کے اقرار کے لیے، اور اس روئے زمین پر اپنے بندوں کی خدمت کے لیے، بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے. لیکن یہ انسان دھوکے میں پڑ گیا. جیسا کہ ڈاکٹر ذیشان مصباحی صاحب نے کہا کہ انسان سائنس کی وجہ سے پاورفل اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور اس میں دھوکہ کھا گیا. دھوکہ اگر نہیں کھاتا یہ انسان تو ساری توجہ ہتھیار پہ نہیں ہوتی. دنیا بھر کے تمام ممالک اس وقت اپنی پوری توجہ اور زیادہ تر انرجی ہتھیار کے خرید و فروخت پر، اس کے اکٹھا کرنے پر صرف کر رہی ہے. جبکہ کورونا وائرس نے یہ بتا دیا کہ انسانیت کی ضرورت ہتھیار نہیں، بلکہ انسانیت کی ضرورت میڈیکل سائنس ہے. انسانیت کی ضرورت بھوک سے بچانے کے لیے ان کو غذا فراہم کرنا ہے. انسانیت کی ضرورت ہوم لیس لوگوں کو ہوم فراہم کرنا ہے. تو یہ وہ کام تھے جو کرنے کے تھے انسان کے، جس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، اور طاقت کے ہوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں ہم نے اپنی پوری انرجی کہاں خرچ کیا؟ ہتھیاروں پہ خرچ کیا. ان ہتھیاروں پر جن ہتھیار پر ہم اپنی آمدنی کا، اپنی پروفٹ کا، اپنے ملک کے خزانے کا اچھا خاصا حصہ خرچ کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ انسان کو غرور کس بات کا ہے؟ غرور یہی ہے کہ وہ دھوکے میں ہے. انسان جب دھوکے میں ہوتا ہے اور صحیح چیز اس کے سامنے سے اوجھل ہو جاتی ہے تو وہ پھر ایسے راستے پہ چل پڑتا ہے کہ جس پہ اسے نہیں چلنا چاہیے عقل اور شعور کے حساب سے. لیکن ایسا ہی ہوا اس دنیا کے ساتھ، مجھے جو لگتا ہے. ذیشان صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا کے یگ میں بھی جس طرح سے سوشل میڈیا پر ایک افواہ پھیلائی جا رہی ہے، ٹیرر کریٹ کیا جا رہا ہے، لوگ بھوک سے پریشان ہیں، جبکہ قرآن کا کنسیپٹ ہے، قرآن ایک ایسی سوسائٹی چاہتا ہے جس میں بھوک سے پاک ہو، بھوک سے پوتر وہ سوسائٹی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں دہشت نہ ہو، ڈر نہ ہو، ٹیرر نہ ہو.
قرآن کی جو تعلیمات ہیں یا اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو آپ دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا. ایک حصہ وہ ہے جو عبادت اور پوجا پاٹ کا جس سے تعلق ہے, اور عبادت اور پوجا پاٹ کا جو نظام ہے, جو تعلیم ہے اسلام کی, یہ خاص ہے مسلمانوں کے لیے. یعنی جو اسلام قبول کر لیا جس نے, جو مسلمان ہو گیا, وہ اب اس طرح کی عبادت اور پوجا اور زکوٰۃ دے. اسلام کی تعلیمات کا دوسرا حصہ وہ ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, وہ پوری انسانیت کے لیے ہے. اس بات کو ہمیں سمجھانا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی ساری باتیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. کچھ باتیں تو مسلمانوں کے لیے خاص ہے. 5 وقت نماز پڑھنا ہے مسلمانوں کے لیے ہے, روزہ رکھنا ہے مسلمانوں کے لیے ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھوکا کوئی نہ سوئے, پڑوسی کی خبر لینا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو پیٹ بھر کے سو گیا اور جس کا پڑوسی بھوکا سویا. مرا نہیں, بھوکا سویا. تو جس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور یہ کھا پی کے سو رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں پروچن دینے والے زیادہ لوگ ہیں, لیکن پریکٹیکل جو ہے یہ چیزیں کب زمین پہ اتریں گی, دنیا کو کب پتہ لگے گا کہ سچا اسلام یہی ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پروچن ہمارے پاس زیادہ ہے اور پریکٹس کم ہے. لیکن یہ بات ہے اور بالکل درست ہے. لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ سکے کا ایک رخ ہے. سکے کا دوسرا رخ یہ ہے جس کو اس پورے کرونا کے مہاماری میں جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے جس نے اس کو مس کیا ہے, جان بوجھ کر اس کو کوریج نہیں دیا ہے اور نہیں دیتا, اس کا مزاج نہیں ہے. سکے کا وہ دوسرا رخ یہ ہے کہ اس موقع پہ مسلمانوں نے دوسری قوموں سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے انسانیت کی خدمت میں, بھوکوں کو کھانا کھلانے میں, ننگوں کو کپڑا پہنانے میں, گھر گھر جا کر کے, ڈور ٹو ڈور جا کر کے پہنچ کے ان کی مدد کرنے کی. اور یہ پورے ملک میں, دلی لے لیں, آپ پنجاب لے لیں, ممبئی لے لیں, یو پی, ہر جگہ پورے ملک میں مسلمانوں نے یہ کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری کمیونٹی نہیں کیا, سب نے کیا ہے. لیکن مسلمانوں کے بارے میں یہ بات کہوں گا اور کسی تعصب کے بغیر یہ بات کہوں گا کہ مسلمانوں نے اگر دوسری کمیونٹی سے زیادہ نہیں کیا ہے تو کم تو بالکل نہیں کیا. کم کے بارے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو یہ دوسروں کی سیوا اور خدمت کی بات ہے. اس میں ہمارے بہت سے غیر مسلم بھائیوں نے اس کو پیش کیا, اس کو لے آئے سوشل میڈیا میں کہ دیکھیے یہ لوگ مسلمان ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں, ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں. اور بہت سے ایون جنازے لے کر کے گئے, کوئی لے جانے کو تیار مسلمانوں نے جو ہے ہندوؤں کے جنازے کو لے کر گئے. حالانکہ عام طور پہ جنازہ لے جانا یا کسی کی میت کو اٹھانا یہ دھارمک ہے, دھارمک چیز ہے, اور دھارمک چیز میں پورے طور پہ شیئر ہونا ضروری نہیں ہے. دھارمک جو میں نے کہا کہ کچھ چیزیں ریزرو ہوتی ہیں کہ آپ کا جنازہ اٹھانا, آپ کا نماز پڑھنا یہ آپ کا کام ہے, آپ کا پوجا کرنا, مندر میں جانا آپ کا کام ہے, مسجد میں جانا یہ مسلمان کا کام ہے. اس میں کوئی شیئر نہیں ہے, انسانی ویلیوز میں شیئرنگ ہے. تو اس موقع پہ مسلمانوں نے انسانی ویلیوز میں, ہیومن ویلیوز میں تو شیئر کیا ہے. مسلمانوں نے کمال یہ کر دیا کہ ہمارے ہندو اور غیر مسلم بھائیوں کے ارتھیاں اٹھائی ہیں. اس سے بڑا آپ کیا چاہتے ہیں؟ پھر بھی میں ضرور چاہوں گا کہ اس میں مسلمانوں میں ابھی اور بدلاؤ آنا چاہیے, اور تبدیلی آنا چاہیے, اور اچھائی آنا چاہیے. مجیب صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاک ڈاؤن سے پہلے لوگوں کی زندگی شراب خانوں میں گزرتی تھی, لوگوں کی زندگی شاپنگ مال میں گزرتی تھی, ایک بڑا طبقہ تھا جو فلم ہال میں جاتا تھا. لیکن لاک ڈاؤن نے یہ پرسدھ کر دیا, یہ سدھ کر دیا کہ یہ سب بے معنی ہے, ان کی کوئی ضرورت نہیں, ان کے بغیر بھی انسان کی زندگی چل سکتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ہر شر میں خیر اور ہر خیر میں کہیں نہ کہیں کچھ نقصان کا پہلو ہوتا ہے. لاک ڈاؤن کورونا وائرس سے انسانیت کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے, نو ڈاؤٹ, بہت افسوس کی بات ہے یہ. لیکن اس میں بہت ساری اچھائیاں بھی نکل کے آئی. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے حیائی سے بچ رہے ہیں, برائی سے بچ رہے ہیں, شراب پینے سے بچ رہے ہیں, جوا کھیلنے سے بچ رہے ہیں, فضول خرچی سے بچ رہے ہیں, وقت ضائع کرنے سے بچ رہے ہیں. اپنے وقت کو یوں ہی گپ شپ میں لوگ خرچ کر دیتے تھے. ان تمام چیزوں, خرافاتوں سے انسان بچ رہا ہے. پوری دنیا کی انسانیت اس وقت بے شمار برائیوں سے بچی ہوئی ہے. اور یہاں سے ایک نیا رخ بھی ملتا ہے انسان کو کہ اب اگلی زندگی جب کورونا وائرس یا لاک ڈاؤن کے بعد ہماری جو نئی زندگی شروع ہو تو وہ نئی زندگی نئی ہو, واقعی نئے طرز کی ہو, نئے انداز کی ہو. جیسے فضول خرچی سے ہم بچیں, بلا ضرورت ہم خرچ نہ کریں. خرچ وہاں کریں جہاں سے کسی انسان کو فائدہ پہنچتا ہو.
ایسا نہ ہو کہ ہم خرچ کیے چلے جا رہا ہوں، اس سے کسی انسان کو فائدہ نہ پہنچ رہا ہو. سب سے زیادہ ہم کو اس پہ دھیان دینا ہے. اسی طریقے سے ہم اپنا وقت وہاں خرچ کریں جس وقت کو خرچ کرنے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، سوسائٹی کو تقویت ملے. بہت سارے لوگ جو اپنے بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزار پا رہے تھے، وہ لوگ کم سے کم اس لاک ڈاؤن میں، اس کورونا وائرس کی وجہ سے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کافی ٹائم دے پا رہے ہیں. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کر پا رہے ہیں، ان سے صحیح محبت کا اظہار کر پا رہے ہیں. نہیں تو بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے صرف سنڈے والے پاپا تھے، کہ سنڈے ہی وہ اپلبدھ ہوتے تھے. تو یہ ان کے لیے بہت دکھ کا مرحلہ تھا. تو ان کے لیے بھی یہ ایک پلس پوائنٹ ہے. اسی طریقے سے ہزاروں لوگ گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے، جا کر کے ریسٹورینٹ میں کھاتے تھے. جو کھانا وہ 100 روپے میں کھا سکتے تھے، 1000 روپے میں کھا رہے ہیں. تو اب ان کو بھی ایک بریک لگا، ان کو بھی یہ محسوس ہوا کہ ہم 100 روپے میں اپنا کھانا کھا لیں، اپنا پیٹ بھر لیں، اور باقی 900 روپیہ جو ہے اس کو ہم کسی ایسے آدمی پہ خرچ کر دیں جو بھوکا ہو، پیاسا ہو، تاکہ اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے. تو یہاں سے ایک نیا سبق ملتا ہے انسان کو. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو گھومنے کے لیے، تفریح کے لیے جایا کرتے تھے، ٹور پہ نکلتے تھے، سمندروں کے کنارے ہفتوں گزارتے تھے، پکنک مناتے تھے، لاکھوں روپے خرچ کرتے تھے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا تھا. اس کی ضرورت ہے، لیکن جب سوسائٹی میں چیزیں ڈیولپ ہو جائیں، سوسائٹی خوشحال ہو، تب اگر اس کو کریں تو زیادہ اچھا لگتا ہے. لیکن آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو اور آپ پکنک منا رہے ہو، بہرحال یہ سب سماج کی اجازت نہیں دے سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور یہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں لوگ زیادہ حاجت مند ہیں. تو ہمیں اپنے انرجی کو، اپنے مال کو بلا شبہ بچانا چاہیے، اسٹور کرنا چاہیے اور ضرورت مند تک کے پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے. جیشان صاحب، ہمارے یہاں راون کا دہن ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استیہ جو ہے وہ ہار رہا ہے اور ستیہ کا وجے ہو رہا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی جھوٹی خبر آئے تو اس کو اسپرٹ کرنے سے پہلے، فارورڈ کرنے سے پہلے اس کو تحقیق کر لو کہ سچی خبر ہے یا جھوٹی خبر ہے. لیکن آج ہمارے سوسائٹی میں کورونا کے دور میں جو ٹیررائز ماحول ہو رہا ہے، جس طرح سے غلط خبریں فارورڈ کی جا رہی ہیں، ایک سوسائٹی دوسرے سوسائٹی کو تباہ کرنے میں یا اس کے کم کرنے میں لگی ہوئی ہے، اس کے کردار کو، اس کے ویلیوز کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ مذہب اور دھرم، وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ لوگوں کو لڑانے کی بات نہیں کرتا ہے. لیکن جب اس دھرم کے پیچھے کوئی سیاسی مقاصد، کوئی پولیٹیکل چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اور مذہب اور سیاست، ریلیجن اور پولیٹکس جب مل جاتے ہیں، تو پھر وہ مذہب بہت خطرناک ہو جاتا ہے. اب کچھ مذہبی ہمارے پاس وہ ہیں جو پرفیکٹ کمپلیٹ مذہبی ہیں، کمپلیٹ دھارمک ہیں، ان سے انسانیت کو کوئی خطرہ نہیں، وہ انسانیت کا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. کچھ دھارمک وہ ہیں جو دھرم کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، دھرم کا نام سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اب دیکھیے، ہمارے اس وچن سے، ہمارے اس بیان سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا کام چھوڑ دیں گے. جو دھرم کو لے کر کے سیاست کا استعمال کرتے ہیں، وہ ہماری بات سے نہیں، اپنی عادت نہیں چھوڑ سکتے، اپنی روش، اپنا طریقہ نہیں بدل سکتے. ہمیں ان تک اپنی بات پیار سے کہنی چاہیے، لیکن ہم بہت زیادہ ان سے امیدوار نہیں ہیں. ہمیں زیادہ توجہ ان لوگوں پہ دینی ہے جو واقعی صحیح معنوں میں دھارمک ہیں. اور مذہب کا 2 ہی کام ہے، تیسرا مذہب کا کام ہی نہیں ہے. مذہب کا ایک کام ہے کہ بندوں کا، انسانوں کا ریلیشن خدا سے جوڑنا. دوسرا مذہب کا کام ہے کہ انسانوں کے اندر پیار محبت کا ریلیشن قائم کرنا، انسانوں کو انسانوں سے جوڑنا. اب یہ دھارمک لوگ دونوں کام میں اب کر رہے ہیں یقینی طور پہ. میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں اپنی رفتار بڑھانی پڑے گی. کیوں کہ راون اپنا کام زیادہ تیز کر رہا ہے، اس لیے رام کو بہت زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا، تبھی جا کر کے اس برائی کا خاتمہ ہو سکے گا. جو بھی دھارمک استھل ہیں، جو بھی درگاہیں ہیں، جو بھی سنتوں کے مٹھ ہیں، ان لوگوں کو ہیومن ویلیوز کو بہت زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے حلقے میں انسانیت اور بھائی چارے کو بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ جو لوگ نفرت کا کھیل کھیل رہے ہیں ان کو شکست ہو، ان کو ہار ہو سکے. لاک ڈاؤن کو اگر ہم قرآن سے جوڑیں اور قرآن سے جوڑ کر کے دیکھنے کی کوشش کریں، ایک طرف لاک ڈاؤن ہے، دوسری طرف قرآن کی تعلیمات ہیں، بہت شارٹ میں بتائیے، کیا آپ سمجھا پائیں گے ہمارے درشکوں کو؟ قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ تم اپنے رب کے لیے کنارہ کش ہو جاؤ، اپنے ایشور کے لیے، پرمیشور کے لیے جس کو آپ پوچھتے ہو، اپنے مالک و خالق کے لیے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارا داتا ہے، جو پوجنیہ ہے، اس کے لیے اپنے وقت کو دنیا کے لوگوں سے کاٹ کر کے ایک خاص کر لو.
تو اس طرح کا پیغام تو قرآن میں ملتا ہے، اور اس لاک ڈاؤن میں یہ ہو رہا ہے کہ آدمی بہت سارے معاملات میں، عبادتوں کے ہی معاملات لے لیجئے، اپنے رب کے رضا کے لیے ہی معاملات وہ کرتے ہیں، لیکن اس میں جب وہ پبلکلی کرتا ہے انسان تو اس میں ریاکاری، مکاری، دکھاوا، اس طرح کی چیزوں کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے، اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جب لاک ڈاؤن میں خالص ہو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں وہ رات کی کسی تاریکی میں اور تنہائی میں جھکتا ہے، تو اس وقت ان تمام خطروں سے، ان تمام برائیوں سے بچنا اس کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے، اور وہ تھوڑی عبادت کر کے بھی اپنے رب کو راضی آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو اس لاک ڈاؤن کا ایک فائدہ اور مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ ہم کو اپنے رب کے قریب جانے کا موقع ملتا ہے، رب کو راضی کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنے مالک و خالق کی صحیح فرما برداری کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ذیشان صاحب، کنکلوڈنگ ریمارک کیا دیں گے آپ؟ کنکلوڈنگ ریمارک پہ میں کہوں گا کہ دیکھیے دو چیزیں جو اس میں سامنے آئی ہیں، ایک تو یہ کہ لوگوں کو، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، کہ فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا طریقہ ملا کہ آپ فیملی کو ٹائم دیں، پریوار کو ٹائم دیں، ایک چیز یہ آئی ہے۔ دوسری چیز اس میں پھر ان کی طرف آؤں گا، جو دھرم گرو جو لوگ ہیں، خاص طور پہ مسلم علماء ہیں، ان کا جو پریزنٹیشن تھا، ان کا جو رویہ تھا اس معاملے پہ بہت اچھا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حرم سے لے کے، یعنی کعبہ سے لے کے، کعبہ جو مسلمانوں کا سب سے پوتر گھر مانا جاتا ہے، اس کو بھی مسلمانوں نے بلاک کیا، اور میڈیکل سائنس نے کہا کہ آپ لوگ دور رہیے، بند کریے، تو انہوں نے اس کو بھی بند کر دیا، لوگوں کی بھیڑ کو وہاں سے بھی ہٹا دیا۔ ساری مسجدوں میں جو بھیڑ ہو رہی تھی عبادت کی، اس کو روک دی گئی، اور اس پہ ہمارے سارے علماء متفق رہے۔ اگرچہ بعض لوگ اکے دکے جو کیس خراب کرتے ہیں، اکے دکے آئے، سوسائٹی میں ایسے لوگ آئے۔ یہاں پہ جو بنیادی چیز یہ ہے کہ جو لوگ نہیں اب تک اس بات کو نہیں سمجھے ہیں، ان کو ایک بات سمجھنا چاہیے، ہمارے مسلم علماء جو بات نہیں سمجھ سکے، ان کو بالکل ایک بات اور سمجھنا چاہیے کہ آپ جو بھی فیصلہ لے رہے ہیں، فقہ کا، شریعت کا، مذہب کا، جو بھی فیصلہ لے رہے ہیں، وہ فیصلہ جس سبجیکٹ سے متعلق ہو، اس سبجیکٹ کی پوری رعایت کرنی چاہیے۔ کورونا وائرس کے حوالے سے جو بات آئی کہ آپ دوری بنائیے، الگ رہیے، تو یہ گویا کہ میڈیکل سائنس کا مسئلہ تھا۔ میڈیکل سائنس کے جو ماہرین ہیں، ان کے مشورہ کے بغیر صرف اپنے جذبات کی بنیاد پہ جو فیصلہ آئے گا، وہ دھرم کے نام پہ چاہے ہو، چاہے کسی نام پہ ہو، وہ فیصلہ غلط آئے گا۔ تو اس طرح کی جو لوگ غلطیاں کی ہیں، انہوں نے غلطیاں اس لیے کی ہیں کہ یہ ٹاپک تھا میڈیکل سائنس کا، اس کی انہوں نے رعایت نہیں کی ہے، جبکہ فقہ میں کے اندر فتوے کے اندر جو مسئلہ جس سبجیکٹ سے متعلق ہوتا ہے، اس سبجیکٹ کی پوری رعایت کی جاتی ہے، تو ان کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ جب یہ رعایت ہو گئی، تو آپ کو خاص موقع ملا، اس کرونا وائرس کے مہاماری میں، اس لاک ڈاؤن میں خاص موقع ملا کہ آپ اپنے گھر میں رہیں۔ کسی حکومت نے، دنیا کی کسی حکومت میں آپ کی عبادت پہ، پوجا پہ پابندی نہیں لگائی ہے، بھیڑ لگانے پہ پابندی لگائی ہے۔ یہ موقع تھا کہ آپ خلوت کا استعمال کرتے، لوگوں نے کیا، اور زیادہ سے زیادہ کریں، اور آپ خدا کی عبادت کریں۔ خدا کی عبادت سے دنیا کی کوئی طاقت روک ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے آپ خدا کی عبادت کریے اور بچوں کو ٹائم دیجیے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن مذہب کے جذبات میں آ کے آپ غلط فیصلے مت اٹھائیے۔ غلط فیصلے اٹھایا کیوں آپ نے؟ کچھ لوگوں نے، ایک کے دکے 1%، 2% جو باتیں آئیں، وہ کیوں آئیں؟ ان تک یہ بات پہنچنا چاہیے کہ یہ مسئلہ تھا میڈیکل سائنس کا۔ آپ میڈیکل سائنس کو چھوڑ کر کے آپ جذبات سے فیصلہ لیں گے، جو بات اکانومی کا ہوگا، تو اکانومی کو چھوڑ کر کے آپ جذبات سے فیصلہ لیں گے، وہ فیصلہ غلط ہوگا۔ اسی طرح یہ مسئلہ میڈیکل سائنس کا تھا، ان کو اس کی رعایت کرنی چاہیے، اور ہمیں کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر مجیب الرحمان صاحب، بھارت کے پورو تیز گیند باز عرفان پٹھان نے بھی یہی بات کہی ہے کہ یہ مت سمجھو کہ مسجدوں سے دور کیا جا رہا ہے، یہ سمجھو کہ ہمارے گھر بھی ناپاک ہو گئے تھے، ان کو پوتر بنانے کا ایک سنہرا موقع ہے۔ کیا کہیں گے؟ بہت اچھی بات کہی، اور میں اس بات کی تائید کرتا ہوں، کیونکہ گھروں میں بھی عبادتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اور اسے حدیث بھی ہے نا، الارض کلھا مسجد۔ گھر بھی آباد رہنا چاہیے، اللہ کے ذکر سے آباد رہنا چاہیے، اچھی باتوں سے آباد رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے بہت سارے مالدار لوگ جو اپنے مال کو اسٹور کیے ہوئے تھے، اپنی انرجی بچائے ہوئے تھے، ان کو یہ بہتر موقع ملا اس لاک ڈاؤن میں کہ وہ اپنے مال کا صحیح استعمال کریں، صدقہ خیرات کریں، اور لوگوں تک کے، حاجت مندوں تک کے، محتاجوں تک کے اس مال کو پہنچائیں تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو۔ یہ ان کے لیے بہت اچھا موقع تھا۔ اسی طریقے سے علماء اور مشائخ، خانقاہیں، ان کو بھی موقع ملا کہ خدمت خلق میں وہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اور جو
خدمت خلق کا سلسلہ کہیں نہ کہیں رک سا گیا تھا یا بریک لگ گیا تھا، یا جس پہ پردہ پڑ گیا تھا اس سے پردہ اٹھنے کا موقع آ گیا، اور اس کو پھر سے بہت تیز پیمانے پہ کرنے کا ایک سنہرا موقع ملا۔ اسی طریقے سے جو علماء خطبہ ہیں جو گھوم گھوم کے پورے ملک میں تقریریں کرا کرتے تھے، واعظ کیا کرتے تھے، لوگوں کو پروچن دیا کرتے تھے، تو ان کے لیے بھی بہتر موقع آیا کہ اب وہ اپنے روم میں 6x6 کے روم میں بیٹھ کر کے پوری دنیا کو ایک وقت میں وہ صحیح بات بتا سکتے ہیں، بر وقت صحیح رہنمائی ان کی کر سکتے ہیں۔ تو اب اپنا وہ سفر میں جو ان کا وقت جاتا تھا، پیسہ خرچ ہوتا تھا، اس سے وہ بچ سکتے ہیں، اور اپنی صحیح بات اور اچھی بات، صحیح انفارمیشن لوگوں کو اپنے سوسائٹی تک کے پہنچانے کا ان کو ایک یہاں سے لاک ڈاؤن کے بعد، اس کورونا وائرس کے بعد ان کو ایک سبق ملا کہ ہم 6x6 کے روم میں بیٹھ کر کے بھی اپنی اچھی بات پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو جلسہ جلوس کرتے تھے مسجد مدرسے کے منتظمین، ان کو بھی بہت سارے کام ایسے کرتے تھے جس میں خرچ زیادہ تھا اور فائدہ کم تھا۔ اب ان کو بھی سبق ملا کہ ہم کم خرچ میں زیادہ فائدے کا کام کر سکتے ہیں۔ جیسے جو مساجد کے منتظمین ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ائمہ پہ دھیان دیں کہ جس کو آپ نے امام اپوائنٹمنٹ کیا ہے ان کی ضرورت کیا ہے، جو مسجد میں رہ رہے ان کی ضرورت کیا ہے، ان کی ضرورت پہ آپ خاص دھیان دیں۔ ابھی دیکھیے اس طرح کے بھی الہ آباد میں اس طرح کا کیس آیا کہ ایک مؤذن صاحب ایک مسجد میں رہ رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، 3-4 دن کے بعد لوگوں کو خبر ہوئی۔ تو یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ آپ خبر گیری کیجئے اپنے ائمہ کی، معلمین کی، کہ وہ کس حال سے گزر رہے ہیں، کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو منتظمین کو اس پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے، نہ کہ اس پہ دھیان دینا چاہیے کہ وہ جلسہ جلوس کریں۔ جو معلم ہم نے رکھا مدرسے میں، جو ہم نے پڑھانے کے لیے ٹیچر رکھا ہے، جو مسجد میں امام رکھا ہے، اس کو تو ہم 5-6 ہزار کی خدمت منتھلی دے رہے ہیں، 6 ہزار میں ان سے خدمت لے رہے ہیں ایک مہینے، اور جب ہم اسی مسجد میں اسی مدرسے میں جب ہم جلسہ جلوس کرتے ہیں تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ لاکھوں نہیں، 10-10 لاکھ روپے کی رپورٹ ہے، 5-5 لاکھ روپے سے کم کا کوئی جلسہ نہیں ہوتا آج کے ڈیٹ میں۔ آپ اتنا خرچ کر رہے ہیں، ایک دن کے لیے ایک مقرر کو بلاتے ہیں، اس مقرر کو آپ 50,000 40,000 روپیہ نذرانہ دیتے ہیں، جبکہ 40,000 50,000 روپیہ پورے سال میں جو آپ کے یہاں خدمت کر رہا ہے اس کو آپ نہیں دیتے ہیں۔ تو آپ اپنے دماغ کے اپلیکیشن کو صحیح سیٹ کیجئے کہ صحیح سمت میں آپ اپنے قوم کی رہنمائی کیجئے، صحیح سمت میں آپ اپنی انرجی کو خرچ کیجئے، اور جو انرجی آپ بلا ضرورت خرچ کر رہے تھے اس کو بچائیے، سیو کیجئے، اسٹور کیجئے اور حاجت مندوں تک کے پہنچائیے۔ یہ لاک ڈاؤن میں بہت سارے اسباق ہیں جو ہمیں حاصل کرنے کے ہیں۔ تو اللہ نے جو یہ نعمتیں دی ہیں، جو سہولتیں دی ہیں، اس کا استعمال صحیح معنوں میں، جیسے یہ موبائل ہے، اگر اس کا خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے اگر ہم استعمال کریں گے تو یہ اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں کریں گے ہم اچھائی کے لیے تو جو برے لوگ ہیں وہ برائی کے لیے اس کا استعمال کریں گے اور اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا صحیح معنوں میں اچھا استعمال کریں، تاکہ اسے اچھائی پھیلے، اچھائی پہنچے لوگوں تک کے، بھلائی کی باتیں پہنچیں، محبت کی باتیں پہنچیں، نفرت کی باتیں نہ پہنچیں۔ اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال کر کے اس کا راستہ روک دیا اچھائی سے تو برائی تو خود ہی دم توڑ دے گی، لیکن ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے اور شکایت کرتے ہیں کہ برائی پھیل گئی۔ برائی پھیل گئی تو ہم کہاں تھے؟ یہ تو مارکیٹنگ ہے، دنیا مارکیٹنگ ہے۔ ہم کو اچھائی پھیلانے کے لیے، اچھائی کی دعوت دینے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، مالک نے ہم کو بھیجا ہے، تو ہم اپنے مالک کی صحیح باتیں، اچھی باتیں، انسانیت کی باتیں، محبت کی باتیں دنیا تک کے پہنچائیں، تاکہ نفرت کی باتیں، فتنے کی باتیں، فساد کی باتیں دنیا میں کم سے کم پہنچے یا اس کا اثر کم سے کم ہو، تو ہم آگے بڑھیں۔ ہر میدان میں ہم بھلائی کے میدان میں، خیر خائی کے میدان میں، محبت کے میدان میں ہم آگے بڑھیں اور کم وقت میں زیادہ کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ از سر نو اپنے دماغ کو ہم سیٹ کریں، اپنے دماغ کے اپلیکیشن کو درست کریں۔ ہم کو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے، مالک نے جو ذمہ داری دی ہے، یا سوسائٹی نے ہم کو جو بھی ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کے تحت ہمیں سوسائٹی کو صحیح سمت میں لے جانے کا موقع ملا ہے، اور ایک بریک لگا ہے، یہاں سے ہم کو پھر سے اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہیے۔ دوستو، تو یہ تھے ہمارے دونوں مہمان، علامہ ذیشان احمد مصباحی صاحب اور ڈاکٹر مجیب الرحمان علیمی صاحب۔ آپ ضرور اپنی رائے دیں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا، کمنٹ باکس میں ضرور اپنے کمنٹس دیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو اور بہتر کر سکیں اور امپروو کر سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ آپ اپنے پڑوس کی جو مسجد ہیں، جو مندر ہیں، جو گرجا گھر ہیں، جو گرودوارے ہیں، ان کی بھی خبر گیری کریں کہ ایسا تو نہ ہو کہ کوئی آدمی مہینوں سے وہاں پڑا ہوا ہے اور اس کی آپ خبر نہیں کر رہے ہیں اور وہ پریشان حال ہے۔
اور اسی طرح سے سوسائٹی میں کون لوگ پریشان ہیں کون لوگ نہیں پریشان ہیں ان سب کا خیال رکھیں، اچھی باتوں کو پھیلائیں اور اپنی ریکھا کو اور مضبوط کریں تاکہ برائی کی جو ریکھا ہے وہ دھیرے دھیرے خود بخود دم توڑ جائے اور ختم ہو جائے۔ اپنے میزبان محمد احمد کو بھی دیجیے اجازت، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور سبسکرائب کرتے وقت رائٹ سائڈ میں گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ بلا کسی بریک کے الاحسان میڈیا کی سچی اور صحیح خبریں آپ تک پہنچتی رہیں۔